आज मेरी रिक्वेस्ट है कि पलवशा कुक्स ऑफिशियल की फैमिली और उनको देखने वाले और रिएक्शन चैनल्स को देखने और सुनने वाले जितने भी ऑडियंस हैं तो तवज्जो से जो है वीडियो मेरी देखिएगा। रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट देखिएगा। बहुत सी चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी हैं। जो 2-3 दिन से जो भी मामलात चल रहे हैं यहाँ पर उसी के हवाले से हैं और काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट बातें करनी है। वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सुम आमीन। जी, तो मेरे चैनल के हवाले से जब भी बात की जाती है ना तो यही कहा जाता है कि वो साहिबा जो दुआ से स्टार्ट करती हैं। तो मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि किसी के दुआ से वीडियो को स्टार्ट करने पे भी यहाँ पर एक मतलब कि इशू बना दिया जाता है। खैर बहरहाल, लेकिन अभी जो चीज़ें हुई हैं ना वो बहुत ही गलत चीज़ों और जज्बात की रौ में बहकर जब इंसान गलत कदम उठाता है ना, बस वही सब हुआ है। मलकानी जी की तरफ से मेरे लिए कहा गया, मेरे चैनल के लिए, कि मेरे चैनल पे उन्हें बेशरम कहा गया, जिसके बेस पर वो बहुत कुछ बड़ा-बड़ा कर गईं जो कि देखने और सुनने वालों को बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन मलकानी जी से मुझे यही कहना है कि उससे कुछ टाइम पहले आपने एक थंबनेल बनाया था, अक्ल बड़ी या भैंस। तो बस अब इसका जवाब ना मुझे लगता है आपको ही अच्छे से पता होगा कि अक्ल बड़ी है या भैंस। क्योंकि बड़े अफ़सोस के साथ मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, जिस बुनियाद पे आप ये तमाम सब कुछ काम कर गई हैं, वो लफ्ज़ जो आप कह रही हैं ना बेशर्म, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करती। ना मैंने अपनी थ्रू आउट द वीडियोज़ जो है ना मैंने ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है? जिसको आपने बेस बनाया। और अगर तो आपने उस थंबनेल पे लिखे हुए खुद शर्म करें को बेस बनाया तो मतलब आपकी क्या तमाम अल्फाज पे इजारेदारी है कि हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें उस पर भी आपकी इजारेदारी है, चैनल पर भी, यूट्यूब पर भी, हमारी सोच पर भी, हमारे कमेंट्स में हम क्या रिएक्ट करते हैं, क्या जवाब देते हैं, हर मामले पर आपने अपने पहरे बिठाए हुए हैं। मतलब आपको हर बात पे एतराज़ होता है। आप खुद आती हैं चैनल्स पे, कमेंट से लेके हर चीज़ पे आप गौर कर रही होती हैं। लेकिन आप इतनी जज़्बाती, इतनी उसमें कैसे हो गईं कि आपने गौर ही नहीं किया कि मैंने क्या कहा है, क्या नहीं। और आप मुझे ये बताएँ, आप अपनी कितनी वीडियोज़ में हमें शर्म दिलाती रही हैं कि क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों में शर्म नहीं है? क्या आप लोगों ने पलवशा की कब्र में जाना है? और टोला आपने हमें कितना कहा कि टोला, पलवशा का टोला, तो भई खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के हम कहते हैं। एक तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है और पलवशा को पता है कि हम टोला हैं या नहीं है, उसने हमें प्लांटेड किया या नहीं बिठाया। लेकिन आप लोग, मैंने 2 मई को फर्स्ट वीडियो पलवशा जी पे बनाई थी और जो है अब आप देख लें तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं और मुस्तकिल टोला कहा जा रहा है। सिर्फ़ इसलिए बोला जा रहा है कि हम एक सोच रखते हैं, जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं, हम एक ज़हन रखते हैं, तो हम टोला बन गए। जबकि हम टोला नहीं थे, ना हम एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन एक सोच ने हमें एक जगह आके मिलाया कि हमें एक-दूसरे के चैनल्स पता चले, हमने एक-दूसरे को सपोर्ट किया। तो फिर टोला तो आप लोग भी थे, मगर आप मनफ़ी सोच का टोला थे, इसीलिए आपको वो लफ्ज़ मनफ़ी लगता था और अपने लिए बुरा लगता था। बहरहाल हम इतना ज़्यादा जो है ना सफाइयाँ देने के लिए मजबूर नहीं हैं, मजबूर सिर्फ़ आप लोग हैं, क्योंकि आप ही बार-बार बोल रहे होते हैं कि हमें मजबूर किया गया, हमें मजबूर किया गया। कितनी जगहों पे ये वाली बात की गई। जब आप लोगों ने फेस रिवील किए और जो भी अपना जो है मामला आपने पब्लिक को बताया, वो अपने मुँह से बताया और उसमें तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन इस वक़्त जिस मामले में आप बार-बार बोल रहे हैं कि मजबूर किया गया, और वो जो जिसने आपके एक नेचर को समझने के बाद और उसके दिल की, उसके दिमाग की जो शैतानी थी, जो काफ़ी अरसे से लेके चल रही थी और अपने वर्ड्स में जो है लिख-लिख कर तो वो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें पहले ही बता चुकी है अपनी जो है साथी अमेसिया के साथ। लेकिन इस वक़्त जो अपना माइंड गेम था, वो अपना जो तीर था ना आपके कंधे पे रख के चला गई है और आप अपने मिज़ाज की वज़ह से, क्योंकि आप बहुत जल्दी जज़्बाती हो जाती हैं, आप गुस्से में आ जाती हैं और काबू नहीं रख पाती, आपने वो तीर चला दिया। अब अभी भी ये बात देखने वाली है कि उसके पास उसका एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो कमेंट्स में जाके ये सब काम करे, जो वो आपके कमेंट सेक्शन में आके कर रही है। उसको जो बात करनी है वो अपने चैनल से क्यों नहीं कर रही? उसके पास तो एक जगह है बोलने की, कमेंट्स में जाके अपनी सोच या अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर करता है जिसके पास बोलने की जगह नहीं होती। तो वो अल्फ़ाज़ जो है ना रिटन उसको अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है कि मैं लिख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ। लेकिन इतने फ्रीक्वेंटली तो उसने कभी भी आपके वीडियोज़ के नीचे आके कमेंट्स नहीं किए जितना एक्टिव वो अभी हुई हुई है। इतना एक्टिव होना है तो वो अपने चैनल पर हो जाए ना, वहाँ से अपना जो भी नज़रिया शेयर करना चाहती है इस तमाम चीज़ों के हवाले से। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसके पास अपना माइंड है और
اس نے اپنے چینل کو بچانا ہے جو کہ اس کی سوشل پراپرٹی ہے، اور اس وقت وہ عمرے سے آئی ہیں، اس نے اپنے آپ کو گالیوں سے، نیگیٹیوٹی سے بچانا ہے، تو اس لیے وہ وہاں پر اپنے آپ کو بہت ہی سویٹ شو کر رہی ہیں، کیونکہ ہر کوئی اس کو دیکھنے والا آپ کے پاس آ کے نہ تو سنے گا نہ وہ دیکھے گا، لیکن جدھر وہ اپنی بات پہنچانا چاہ رہی ہے وہ آپ کے کامنٹ سیکشن کے تھرو پہنچا دے گی۔ تو آپ بھی تھوڑا لوگوں کے مائنڈ کو پڑھنا سیکھ لیں، کسی پر بھروسہ ایک حد تک ہی کرنا ہوتا ہے۔ خیر، آپ نے دوسروں کے ارمان پورے کر دیے، اور اسی لیے ہمارے دین میں، اسلام میں غصہ حرام ہے۔ جب غصے میں انسان ہوتا ہے وہ جوش میں ہوتا ہے اور ہوش کھو بیٹھتا ہے، اور وہ بہت سے نقصانات اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی کر جاتا ہے۔ یہی آپ نے اس وقت کیا ہے کہ جذباتی ہو کے جو قدم اٹھایا، اور جس چیز کو تماشا آپ بنانا چاہ رہی ہیں نا، وہ بھی ایک غصے کی ہی بنیاد پر ہوا گیا حادثہ ہے، اور ایسا حادثہ کسی کی بھی زندگی میں آ سکتا ہے جو کہ ناگہانی مصیبت، ایک آفت اور ایک جو ہے حادثہ کہلائے گا، جس سے پورے گھر کا شرازہ بکھر کے رہ جائے گا، اور سارے مطلب کہ گھر کو وہ بکھیر کے پریشانیوں میں گھیر کے رکھ دے گا۔ تو ایسا ہی ایک انسیڈنٹ اگر پلوشا جی کی فیملی میں آیا، جو کہ ان کی زندگی کا ایک دردناک جو ہے پہلو ہے، ان کی زندگی کی ایک مجبوری جو بنا، اور آنسوؤں سے بھری جو داستان ہے ان کے مسکراتے چہروں کے پیچھے کی، جس کو آپ لوگ اس وقت مذاق بنا رہے ہیں، جو کہ چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، اور اللہ نے تو ان کا ساتھ دیا اور آسانیاں کر کے آج ان کو بہت اچھے دن بھی دکھائے ہیں، لیکن اس وقت نئی مشکلات پیدا کرنے والے یوٹیوب پہ بہت آ گئے ہیں ان کے پیچھے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے کہ اس کے بعد بھی ان کے لیے انشاءاللہ آسانی ہی ہوگی۔ اور میں نے جو میں تمام آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے جو ہے پہلا جو ریئیکشن دیا تھا پلوشا جی پر 2 مئی آف 2024 کو دیا تھا، جب ان کی بیٹی کے ڈھولکی کے ایونٹس چل رہے تھے، اور پھر اس دوران مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز اتنی زیادہ لمبی چلی جائے گی اور ریئیکشن پہ ریئیکشن بنانے پڑ جائیں گے، کیونکہ اگر آپ پلوشا جی کی یہ میری پہلی ویڈیو سے پہلے کی اگر آپ دیکھیں تو میں کسی بھی حوالے سے 1 سے 2 ویڈیو سے زیادہ میں نہیں بنا رہی ہوتی، اور میں پہلے بھی جو ہے اگر میں نے کہیں پہ کوئی بھی کسی حادثے سے، سوشل ایشو سے ریلیٹڈ بات کی، تو میں نے اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ یہ چیز عورتوں کے لیے کہی کہ فی الحال جو یہ اپرچونٹی لوگوں کے پاس یوٹیوب کی ہے اور سوشل میڈیا کے تھرو سورس آف ارننگ بنانے کی ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سیف اور بہت اچھی ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، آپ اپنے گھر والوں کے، اپنے سیف انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے آپ اپنا سورس آف انکم بنا سکتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس نے کیا لمٹس رکھنی ہے، کیا وہ اچھا پیغام اب دنیا کے ساتھ شیئر کرے، کنٹینٹ شیئر کرے، اور کیا وہ کچھ غلط کرے۔ یہ تو انسان کی اپنی سلیکشن ہوگی۔ تو میں ہمیشہ اس چیز کو میں سپورٹ کرتی آئی، کسی کی سکسیسفل لائف ہوئی اس کو میں نے اپنے چینل پہ شیئر کیا، اور جب میں نے انیشیل بھی اپنا اسٹارٹ کیا تھا، جب میں نے کیمرے کے سامنے آ کے بات کی، بتایا، تو اس وقت میں بھی ایک انسیڈنٹ سے گزری تھی، اور میرا اس وقت یہی تھا کہ میں نے اپنی لائف میں جو دعائیں وغیرہ کسی بھی مشکل لمحے میں پڑھی ہیں اس کا مجھے فائدہ ہوا ہے، تو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی صدقہ جاریہ کے طور پہ، کہ وہ کسی اور کے کام آئیں اور وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو وہ میں نے سب اس ویڈیو میں اپنی شیئر کیا ہوا ہے۔ باقی میرا یہی ارادہ تھا جو میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو بھی لائف ریلیٹڈ سجیشنز، ایڈوائسز ہوتی ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں، کوئی ہاؤس ہولڈ ٹپس ہوتی ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا بیوٹی ٹپس، کچھ بھی میں اس طرح کا کانٹینٹ بناؤں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ ریئیکشنز اتنے لمبے چلے جائیں گے، اور میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ ریئیکشن ایکچولی تو اسی لیے شروع ہوئے تھے کہ کسی کی، یعنی پلوشا جی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کے گھر کی پہلی شادی ہے، سب سے بڑی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، اتنی ساری چیزیں تھیں کہ فیملی کی بھی بڑی بچی، تو کیوں اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ بہت ہی سمپل نوعیت کی شادی ہے۔ پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ دکھاووں والی ہو رہی ہوتی ہیں، نہ ہی اس میں کوئی ناچ گانا، کوئی شو شا، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیس صرف اس چیزوں کو بنا دیا گیا کہ جو پروموشنل اور جن جن چیزوں کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے انہیں پروموٹ کیا، اور مطلب گفٹ میں بہت ساری چیزیں مل گئیں تو اس پہ تماشے بنائے گئے، اور بہت ہی ریسلیس سی سچویشن بنا دی گئی۔ اور پھر اسی دوران ہینا جی نے بھی ایک ولیمے کی روٹی، ایک ظاہر ہے جو نیگیٹیوٹی تھی اس کا جواب دیا، تو اس کا اس فیملی کو میں نے دیکھا کہ کس حد تک جو ہے نیگیٹو ریئیکشنز کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑا، اور کیا کیا چیزیں نہیں ہو گئیں۔ میں نے پھر اسی دوران 1 سے 2 ویڈیو بنی، تیسری بنی، پھر میں نے سوچا کہ یہ ہے کیا، کیونکہ مجھے ریئیکشن چینلز کا اتنا اندازہ ہی نہیں تھا، اور پھر ہمیں آڈینس کے تھرو پتہ چل گیا کہ ہمارے حوالے سے کہاں بات ہو رہی ہے، کہاں، تو اس طرح اپنے سیم مائنڈ والے بھی لوگ ہمارے سامنے آ گئے، جس طرح بینیفیشل یا کوئی اور اسی طرح نیگیٹو ریئیکشن جو اس چیز میں ایکٹیو تھے وہ بھی سامنے آ گئے۔ لیکن پھر میں نے جو مین چینل تھا جدھر سے سب کچھ چل رہا تھا، جس کا مائنڈ یہ گیم کھیل رہا تھا، ریئیکشن ود ولاگ والی صاحبہ، تو میں نے ادھر جا کے میں نے سوچا میں دیکھوں تو ادھر چل کیا رہا ہے چینل پہ، ایکچولی
کانٹینٹ کیا ہے. تو میں نے جب وزٹ کیا تو پھر سب سینیریو ہی چینج ہو گیا, کیونکہ وہاں پہ تو اتنے واہیات, اتنے گندے تھم نیلز تھے لوگوں کی, مطلب باڈی شیمنگ, اور کسی انفلوئنسر کو کسی اور نامحرم کے ساتھ لگایا ہوا اور نام بگاڑے ہوئے. اور یہ جو پلو ہے یہ بھی اسی چینل سے ہی پھیلایا گیا ہے کہ جن کو بڑوں کا اتنا بھی ادب نہیں ہے کہ اپنی ماں کی عمر کی عورت کو تم نام بگاڑ کے سب کے منہ پہ, جو اچھی خاصی عمر کی خواتین ہیں ان کے منہ پہ بھی چڑھوا چکی ہو. تو میں نے دیکھا کہ ادھر تو مطلب بڑوں کی بے ادبی ہو رہی ہے, ماں باپ کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں, لوگوں کے شوہروں پہ باڈی شیمنگ کی جا رہی ہے, اور گندی زبانیں ہیں. مطلب اس طرح کا کانٹینٹ ہے کہ جو کہ کانٹینٹ بیسڈ ہی نہیں ہے. بولا تو جا رہا ہے کہ یہ کانٹینٹ بیسڈ ہے, لیکن جو ہے جو چیزیں کانٹینٹ میں ہیں اس کو بہت ہی غلط انداز میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, اور صحیح چیز کو غلط پیش کیا جا رہا ہے, غلط چیز کو صحیح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. لوگوں کے گھروں میں فساد کروانے والے کام کیے جا رہے ہیں, گھر توڑوانے والے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, اکسایا جا رہا ہے. اور مطلب ایک عجیب سی سچویشن نظر آئی جو بد اخلاقی کی پوری ایکسٹریم پہ اس وقت سچویشن تھی. تو وہ تمام چیزیں پھر اس طرف آ گئی, اور پھر جہاں پھنسنے لگتے تھے تو یہ تمام چینل مذہب کو بیچ میں لے آتے تھے. پھر جب یہ بولا جاتا تھا ان سے کہ آپ لوگ یہ کام غلط کرتے ہیں, تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہم نے, یہی تمام لوگ, یہی چینلز جو ہیں کہتے تھے کہ ہمیں یوٹیوب الاؤ کرتا ہے, یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے اور ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے, اگر وہ یوٹیوب کی پالیسی ہے تو آپ کرتے رہیں, لیکن پھر یہ اسلامک پالیسی تو بالکل بھی نہیں تھی نا. آپ پھر دونوں چیزوں کو کیوں آپ اسلام کارڈ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں کہ آپ جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیفینسنگ پوزیشن میں جب آتے ہیں, غلط کو آپ نے صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے تو آپ مذہب کو بیچ میں لے آتے ہیں. تو یہ آپ دوغلی پالیسی, منافقانہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ منافق چیز بھی وہیں سے ان کے حوالے سے آئی کہ یہ تو منافقت ہے کھلی, کہ جہاں پر آپ کو پھنسنا پڑ جائے, آپ اپنی گندگی میں پھنس جائیں تو آپ کہیں کہ ہم مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, ہم فیملی ولاگنگ کے خلاف ہیں, وہ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ تماشے وہاں پہ چل رہے تھے. تو انیشلی یہ چیز جو فائٹ شروع ہوئی تھی, فائٹ تو تھی نہیں, ہم تو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو, جو کہ ہمیں بھی پورا فل فریڈم ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ گند اگلا جائے, گندگی بولی جائے, نیگیٹیوٹی پھیلائی جائے تو وہ ریئیکشن کھلائے گا. نہیں, بالکل بھی نہیں. ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. ریئیکشن پازیٹیوٹی کا نام بھی ہے. ہمیں چیزیں جس طرح لگیں تو وہ ہمارا پازیٹیو ریئیکشن بن گیا. ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں گندی باتوں کو پھیلائیں جب ہمیں اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس لیے لمبی کھینچتی گئیں. ان کو ہم نے ایک اپنا مسلم جو ہوتا ہے سسٹرہڈ, اس بیس پر ہم نے تھوڑا سا اصلاح کی کوشش کی تھی, جو کہ ہم نے بالکل ہی غلط کی تھی. کیونکہ جب تک کوئی انسان خود ہدایت نہ پکڑنا چاہے تو اس کو اللہ کی طرف سے کیسے ہدایت ملے گی؟ کیونکہ ہم نے پھر جہاں جہاں ان کی گائیڈنس میں اگر ہم نے نوٹس کیا کہ ہم نے اسلام کا, کوئی سنت کا, احادیث کا, قرآنک ورسز کے ان کو حوالے دیے گئے تو وہ ان کو برے لگتے ہیں. اب مطلب بول دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمیں پھر اسلام سکھانے آ جایا جاتا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ سب یہ بات بتائیں کہ ہمارے پاس سب سے آخری ہتھیار کیا ہوتا ہے اگر ہمیں کسی کی اصلاح کرنی ہے یا کوئی برائی کو روکنا ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے, ہم اپنا اللہ سے ہی ڈرائیں گے, کیونکہ اللہ کے علاوہ تو ہم بھی نہیں کسی سے ڈرتے نا. تو ہم یہی ڈرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند, آپ مت کریں یہ کام, آپ غلط کر رہے ہیں یہ کام. تو یہ سلسلہ اس طرح سے آگے چل نکلا. اب 2 مئی سے جو شروع ہوا سلسلہ وہ آج تک چل رہا تھا. اور لیکن اب میں یہاں پہ یہ, کیونکہ یہ میرا لاسٹ ریئیکشن ہے اس حوالے سے, چیزوں کو اتنی غلط طرف, ایک ہوتا ہے نا ہم ایک روڈ پر جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی کیچڑ ہے کہیں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پہ, تو ہم پھلانگ کے ادھر سے گزر جائیں گے کہ یہ چلو چھوٹا راستہ ہے, ہم یہیں سے چل لیتے ہیں. اگر وہاں پر آگے تھوڑا زیادہ بھی آ جائے گا تو چلو اچھا ہمارے شوز گندے ہو رہے ہیں, ہم دھو لیں گے, اس کو واش کر لیں گے. لیکن اب جب وہ سلسلہ چلتا چلتا کیچڑ کا ایک دلدل بننے لگے تو ہمیں وہ راستہ پھر بدلنا ہی پڑے گا, اور ہمیں لانگ روٹ یوز کرنا پڑے گا, یا پھر ہمیں چھوڑ دینا پڑے گا وہ راستہ بالکل نا. تو یہ اب یہ راستے کا حال یہ ہو گیا ہے. اب جہاں یہ لوگ مجبوریاں شو کرتے ہیں نا, یہ مجبوری ایکچولی تو وہ مجبوری بنی ہے کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, جن کے ہاتھ میں, ایک دوست کے ہاتھ میں اگر دوسرے دوست کی کمزوری آ جائے گی کہ کوئی بات پیرنٹس کو نہیں پتا یا ٹیچر کو نہیں پتا, تو وہ بار بار نا اپنے فرینڈ کو بلیک میل کرے گا کہ اگر تم نے مجھے یہ نہیں دیا تو میں نے تمہارے امی ابو کو بتا دینا, اگر تم نے مجھے یہ نہیں دیا میں نے ٹیچر کو تمہاری شکایت کر دینی ہے. یہ بچوں میں حرکتیں ہوتی ہیں. مگر اس وقت مستقل کنٹینیوسلی اگر جو سن رہا ہو ان کے چینل کو, خاص طور پہ ملکانی جی کے, تو ہر بات کا اینڈ یہی ہوتا تھا, آپ مجھے مجبور نہ کریں, آپ میرا منہ نہ کھلوائیں. ایکچولی آپ کے اندر جو غبار چل رہا تھا, آپ کی جو بہت مطلب ایک چیز, آپ کو کسی کی کمزوری ایک پتہ چل گئی تھی, تو آپ نے وہ نکالنی ہی تھی. اس چیز کا بلیم آپ کسی نے مجھے مجبور کیا, یہ سب چیزیں آپ بالکل نہیں بول سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ ہم اپنا دماغ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ غصہ اسی لیے حرام کیا ہے کہ غصے میں ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں. تو
یہی سب ہوا ہے اس وقت بھی، اور پھر بیس اس لفظ کو بنایا گیا کہ جو کہ استعمال ہی نہیں ہوا، بے شرم بولا ہی نہیں گیا، البتہ ہمیں بہت دفعہ بولا گیا بے شرم، تو مگر ہمارے ضمیر بھی سکون میں ہے، تبھی ہم جو ہے فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے، ہم سکون سے ہر چیز کا جواب دیتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہم نے نہ کوئی غلط کام کیا، ہم نے تو ان کو بھی کبھی جو ہے اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا، جس طرح سے ان چینل سے لوگوں کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی، مذاہب پر بھی انگلیاں اٹھاتے رہے، بہت کچھ ہوتا رہا۔ بہرحال میرا یہ لاسٹ ریئیکشن ہے، تو میں یہی کہوں گی کہ جن حوالوں سے پلوشا جی کی فیملی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ واقعی شریف فیملی ہے، اور وہ واقعی بہت اچھی بیٹیاں ہیں، اچھی بہنیں ہیں، اچھی مائیں ہیں، اچھی بیویاں ہیں، ایک اچھا انسان ہے، اور ہم نے جو اب تک انہیں پایا، انہوں نے سوسائٹی میں بھی اچھی چیزیں پھیلائیں، انہوں نے ماں باپ کا ادب، جس لفظ کو انہوں نے جو ہے نا گالی بنا کے رکھ دیا امی جی ابو جی کو، افسوس کا مقام ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ہے یہاں پر، تو انہوں نے تو ماں باپ سے پیار کرنا، ان کی کیئر کرنا، ادب کرنا سکھایا، کتنے سال انہوں نے زندگی کے ایک مطلب کہ ٹرامیٹک سچویشن میں اس فیملی نے گزارے ہوں گے، جس کا آج یہ لوگ مذاق بنا رہی ہیں، کیونکہ حادثاتی طور پہ بہت ساری چیزیں بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں آئی ہوئی سنی ہیں اور آ جاتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ پھر ان کے انتظامات بھی پہلے سے کر کے رکھتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس چیز پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں اس فیملی کے لیے کی، اور ان کے ابو پولیس والے دیکھیں کہاں سے کہاں ترقی نہیں کر جاتے، ہمارے ملک میں کوئی اتنی تنخواہیں تو نہیں ہوتی ہیں لوگوں کی، پولیس کے جو بھی محکمے میں کام کرتے ہیں، ان کے ابو ایک اچھے انسان، ایک ایماندار انسان ہوں گے، جو آج بھی وہ اپنے اسی گھر میں عزت سے رہتے آئے ہیں، انہوں نے اپنے اسی گھر سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا، اسی محلے میں رہے ہیں جس محلے کی یہاں پہ دہائیاں دی جا رہی ہیں، اور جس شہر کو، گوجرا کو اگر وہ مذاق بناتے، کیونکہ کسی چھوٹے شہر کی بیٹیاں یا کسی گاؤں کی بیٹیاں انگلینڈ نہیں جا سکتی، امریکہ نہیں جا سکتی، ترقی نہیں کر سکتی، سیلیبریٹی نہیں بن سکتی، کیا نہیں کر سکتی؟ ہر پاکستان میں رہنے والا، اور بلکہ انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، ہر جگہ کے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ایک باپ جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہوں، اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے ان کو پالنا، ان کی شادیوں کے معاملات، تو اللہ تعالیٰ نے اس باپ کے لیے، ماں کے لیے آسانیاں کی کہ ان کی بیٹیوں کی شادیاں باہر ملکوں میں کی، اور باہر ملکوں میں جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت کافی حد تک آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ جہیز کا لینا دینا نہیں پڑتا، اور مطلب ایک آسانی سے رخصت ہو جاتی ہے بیٹی، پھر ان کو اچھے سسرال دیے جو ہر قدم پہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور آج تک بھی کھڑے ہوئے ہیں، شوہروں کا ساتھ ہر چیز میں بہت ضروری ہے، اگر آپ کے مشکل وقت میں ساتھ دے تو سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے شوہروں کا ان کے ساتھ تعاون رہا ہے ہر معاملے میں، وہ اچھی بیویاں ہیں، اگر یہ سوشل میڈیا سے پہلے اتنے سالوں کی زندگی انہوں نے گزاری ہے نا، سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے میرڈ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو تمام بہنوں کے جو ہے شوہروں نے ان کے اوپر جو حدود رکھی، انہوں نے اسی لمٹس میں رہتے ہوئے سوشل میڈیا پہ کام کیا، جس نے نہیں چاہا وہ نہیں آیا، تو انہوں نے اپنے شوہروں کی بھی باتوں کی رسپیکٹ کی، لمٹس کی، اور اس طرح اپنے بچوں کو دیکھیں، وہ یورپ میں رہتے ہوئے سب کے مطلب کہ اوبیڈینٹ ہیں، نظر آتا ہے نا، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب کی پکار سن رہا ہوتا ہے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے کی، آج بیٹیاں آ کے سنبھالتی ہیں، ایک اگر حادثہ بڑے بیٹے کے ساتھ پیش آ گیا، دوسرا بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا، ہر عقل رکھنے والا یہ بات سمجھے گا کہ گھر کس طرح سے اس وقت بکھر گیا ہوگا، اور جو جوان لڑکے ہوتے ہیں وہ ان کو باہر دنیا کو فیس کرنا ہوتا ہے، نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں، کس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، جو مشکلات انہوں نے جھیلی ہوں گی انہیں اللہ نے اچھا وقت دکھایا ہے، اور آگے بھی آسانیاں اللہ کرے گا، اور جس بھابھی کا ایک فنی بات کی مطلب انہوں نے کڑی کہاں جا کے جوڑی ان کی بھابھی سے، جو کہ اب کسی کی بھابھی ہوگی، اور جو کہ کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہو ہے، کسی بچوں کی، ان کے بچوں کی ماں ہے، کسی اور گھر میں وہ بس رہی ہے، جس کا زندگی کا تماشا بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اور مطلب اگر ان کی بیٹی نظر آ رہی ہے، چھوٹے بھائی کی بیٹی ان کے ولاگز میں، اس ماں کے لیے کتنی آسانی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوگی کہ بیٹیوں کی طرح اس کی پرورش کی جا رہی ہے، وہ اچھے حال میں ہے، کیونکہ ایک بیماری اگر کسی ذلت والی وجہ سے ہوئی ہوتی نا، تو پلوشا جی کوئی بچی نہیں ہے، اسی معاشرے میں رہتی ہیں، ان کو بھی اس لفظ کا پتہ ہے کہ یہ جو بیماری ہوئی تھی، وہ کبھی بھی کیا اپنے آڈینس کے ساتھ کوئی ڈاکٹر کے ریفرنسز پوچھتی کہ ان کو کنسلٹیشن کے لیے بتائیں، کچھ رستہ بتائیں، ایک سوچنے والی بات ہے نا، عقل والوں کو سمجھ میں آئے گی، تو وہ کبھی بھی شیئر نہ کرتی جو انہوں نے خود شیئر کیا ہوا ہے۔ اب ایک بیماری جب ایک انسان کو ہو گئی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، اگر ریکوری کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اس کا سب سے زیادہ افیکٹ اس کے لائف پارٹنر پہ پڑے گا، جب لائف پارٹنر میں ٹرانسفر ہونے کی سب سے زیادہ ظاہری بات ہے، اس میں چانسز ہوتے ہیں، تو وہ اتنے سال پہلے جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت وہ ایک ینگ لڑکی ہوگی، تو وہ کسی کے گھر کی بیٹی تھی، اس کے ماں باپ اس کو بسانا چاہیں گے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے، جتنی مرضی میاں بیوی میں محبت ہوتی، اور نہ ہی ان کے گھر والوں کی طرف سے میرا خیال ہے یہ چاہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی برباد ہو، اور ایک عقل مندانہ فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ سیپریشن ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کنٹینیو کرے، جو اللہ نے کیا وہ بہت اچھا کیا، اور اگر وہ بیٹی کو لے کے جاتی تو کیا حال ہوتا،
کیا حال ہوتا. اسی طرح کی نیگیٹو عورتیں فیملیز ہر جگہ مل رہی ہوتی ہیں. بچی کو خالہ ماموں ادھر ادھر دھکے کھانے پڑ رہے ہوتے کیونکہ اصل بیٹی وہ اس گھر کی تھی نا, اور اس کو رویے سہنے پڑ رہے ہوتے. اور اگر جہاں اگلی جگہ اس کی ماں کی شادی ہوتی وہ فیملی نہیں ایکسیپٹ کرتی پہلے شوہر کی. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے شوہر کے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کریں. مطلب آپ لوگ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, کمپلیکیشنز بھی انسان کو پتہ ہوتی ہیں, لیکن آپ اس ماں کے لیے بھی جو چھوڑ کے گئی نہیں گئی, جو بھی ریزن ہوئے, اس کے پازیٹیو پہلو نہیں دیکھ رہے. اور آپ اس بچی کی ایج دیکھیں, آپ اس کے آنے والے وقت کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ایک آپ نے مذاق کو تمام مطلب اچھی خاصی عمر کی عورتیں, میچیور عورتیں, آپ لوگوں نے کس طرح چیزوں کو نکالا ہے. آپ لوگوں نے جو منو مٹی تلے جو دنیا سے گزر گئے لوگ ہیں, جو ہمارا مذہب, گناہ گار بھی جو دنیا سے گئے ہوتے ہیں, ہمارا اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا کہ آپ ان کے گناہوں کو بھی نہ ڈسکس کریں, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اب جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں ان کے جزا و سزا کے معاملات بھی ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جن کی تذلیل آپ لوگ دنیا میں کرنا چاہ رہے ہیں. تو خوف خدا نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے نا ایک مسلمان میں. ادھر تو ریشن کے نام پہ مذاق ہی بنا کے رکھ دیا ہے. تو ہم ایسے ریشن کے کسی کی اصلاح کے ذریعہ بننا ہی نہیں چاہتے جب تک انسان نہ اپنے لیے ہدایت چاہے. اللہ بیٹھا ہوا ہے اصلاح کرنے کے لیے سب لوگوں کی, وہ بے شک بلاگرز ہوں یا اس طرح کے ریکشنسٹ ہوں. تو لیکن جو اصل بات جب بتانے کی تھی وہ یہی تھی کہ میں نے وہ لفظ ہی نہیں استعمال کیا جس کو بیس بنا کے اتنا کچھ تماشا کیا گیا, اور شاید یہ تماشا آگے بھی کنٹینیو رہے. لیکن اپنی پوزیشن کلیئر کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ سلسلہ ریئیکشن کا شروع کہاں سے ہوا تھا, کس ڈیٹ کو شروع ہوا تھا, ریزنز کیا تھے, اور پھر یہ کس طرف کو چل پڑا اور کیوں چل پڑا, کیوں ہمیں اس حوالے سے بات کرنی پڑی. ہر ویڈیو میں اس چیز کے حوالے سے بات کی گئی ہے, تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اور نہ ہی ہم یو ٹرن لینے والوں سے ہیں, نہ ہی ہم اپنے الفاظ سے مکرنے والوں میں سے ہیں. اور یہاں پہ یوٹیوب جو ہے کسی کا سرمایہ نہیں ہے کہ اس پہ کسی کو گائیڈ کیا جائے گا یا کسی کو روکا جائے گا کام کرنے سے. لیکن ہم خود اس حوالے سے اس گندگی کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے جہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا, یا جو دنیا سے نکل کے اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس خالق حقیقی سے جا ملے ہوئے ہیں, ان پر ریئیکشن دیے جا رہے ہیں. اور پھر ہمارے بیس پہ کہ ان کی زبانیں اگر ہم ابھی بھی چاہیں وہ ہماری زبانیں نہیں سیریسلی بند کرا سکتی. ہم اپنے ذہن اپنی سوچ کے اپنے چینلز کے مالک ہیں, لیکن ہم اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہ ہمیں بیس بنا کے کہ ان کو چپ کرائیں, ورنہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے. اور کنٹینیوسلی یہی ہوتا ہوا آیا ہے کہ خاص طور پہ اس چینل کی طرف سے ہمیں ہی ٹارگیٹ ہماری بنیاد پہ کیا گیا ہے. جبکہ اگر ابھی والی میری جو بھی 2-3 لاسٹ ویڈیوز ہیں ان میں صاف صاف میں بار بار بتا رہی ہوں کہ میری بس 2-3 ویڈیوز اس حوالے سے آئیں گی اور میں پھر جا رہی ہوں لمبی چھٹی پہ. تو مجھے تو لگ رہا ہے اس چیز کو بیس بنا کے اس چیز کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ اگر پھر ہم اس حوالے سے بات نہیں کریں گے تو پلوشہ پہ بات کرنے کا موقع کیسے ملے گا. تو جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری طرف سے, پہلے بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا, ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو بس ٹولہ جو ہے ایک جیسی سوچ کے لوگوں کا نام ہوتا ہے, گروپ آف سیم تھنکنگ, سیم مائنڈ. اب وہ ایول مائنڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے اگر ٹولہ ہیں تو آپ منفی سوچ کے ٹولے ہیں اور ہم مثبت سوچ کے ٹولے ہیں. اور پلوشہ جی کی فیملی ہماری طرف سے اللہ کے حوالے, اور اللہ سے بہتر کوئی قادر نہیں ہے چیزوں پر. وہی ایک سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے اور عزت اور ذلت دینے والا ہے, جو کہ ہم ہر دفعہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب میں سمجھتی ہوں اگر میرے کامنٹس میں آ کر کوئی نیگیٹو کامنٹ اور کر کے جائے تو میں تو اب تک ڈپریشن کی پیشنٹ بن چکی ہوتی. مطلب ایک بہت ہی ذلت کی بات ہو جاتی ہے. اب ہر ایک پہ یہ اتنے شکی وہمی لوگ ہیں کہ ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پلوشہ لوگوں کے فیک اکاؤنٹ ہیں, یا پھر یہ ہم پہ الزام دے دیتے ہیں. ہمیں تو ہم نہیں سنبھال سکتے اتنے فیک اکاؤنٹ, یا ہم بنائیں گے, نہ ہمیں شوق ہے, نہ ہم جاسوسیاں کرتے ہیں کسی کے بھی چینلز کی. اور اگر کوئی لکھ رہا ہے ہمارے خلاف تو ہر کوئی اپنی سوچ رکھتا ہے, نہ ہی کوئی ہم سے ایگری ہو سکتا ہے, ہر کوئی کہ ہماری سوچ کے مطابق چلے گا ہے. اور ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے, تو ہم سے ڈس ایگری بھی ہو سکتے ہیں. مگر بہت عجیب سی بات ہے کہ کیسے کوئی اتنا زیادہ نیگیٹو کانٹینٹ سنبھال لیتا ہے, اور پھر وہ اپنے گھر میں ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کی ویڈیو پہ آ کے آپ کے لیے بہت کچھ لکھ کر چلا جائے تو آپ ایک طرح سے آپ کے اپنے گھر میں آ کے آپ کو سنا کے چلا جائے, تو آپ کیسے یہ چیزیں سہ سکتے ہیں. ہم تو نہیں سہ سکتے. اور الحمدللہ میرے جتنے بھی آڈینس رہے ہیں بہت ہی رسپیکٹیبل ہیں میرے لیے, اور سب کی زبان اور باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس ذہن, کس سوچ, کیسے خاندان کے مالک ہیں. لیکن میں نے اپنی 2 سے 3 ویڈیو جو ہیں ان میں نے کسی بھی چیز کا نہ تو رسپانس, نہ لو ریئیکٹ کیا, نہ ہی میں نے کوئی جواب دیا, کیونکہ مجھے یہی ڈر بھی تھا اور اندازہ تھا کہ اس چیز پہ بھی پھر کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ کیا جائے گا, ریئیکشن دیا جائے گا, اور جو میں بالکل بھی نہیں چاہ رہی تھی. اس کے لیے میں کیونکہ ہر دفعہ کہتی ہوں کہ اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کریں, لیکن میں نے بس میں معذر چاہتی ہوں کہ میں نے کوئی رسپانس نہیں دیا, کیونکہ اسی میں عافیت تھی, اسی میں بھلائی تھی سب کی. لیکن یہ میری اب اس حوالے سے پلوشہ جی کے حوالے سے جو ہے یہ لاسٹ ویڈیو ہے. باقی جو بھی اگر سوسائٹی میں یا جس بھی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ہم ضرور کریں گے, مگر بڑی ریکویسٹ ہے ان تمام خواتین سے, خاص طور پہ ملکانی جی سے, کیونکہ باقی تمام خواتین کو ذرا
اعصاب پہ اپنے کنٹرول ہے اور وہ دوسری طرح اپنا مائنڈ یوز کرتی ہیں. مگر ملکانی جی ہمیشہ پرسنل ہوئی ہیں، تو بس اب آپ کے لیے ہم ایسے ہیں کہ جیسے ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور ہمارے لیے آپ بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو ہمارے آگے سے کام میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی ہے. میں تو بالکل کنارہ کشی اس چیز سے کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بیس پر آپ کسی فیملی کو ٹارگٹ کریں، مشکلات پیدا کریں. تو ابھی بھی آپ نے بہت غلط کیا ہے، میرا نام لیا ہے اور جو ہوا ہی نہیں ہے کچھ. تو بس یہ تمام چیزیں مجھے سب لوگوں کے ساتھ کلیئر کرنا بہت ضروری تھی، اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنا. تو باقی جو بھی ہمارے بارے میں مزید جاننا چاہے ہم کیسے لوگ ہیں، تو پوری جو ہے ہماری ویڈیوز میں اس تمام معاملے کے حوالے سے ہسٹری موجود ہے. آپ ہمیں جان سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے سن کے. آگے سے ادھر کوئی ان کے حوالے سے بات نہیں ہوگی. اور لوگوں کے پاس بھی جو ہے، لوگ تو اپنی ہسٹری ڈیلیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. بہرحال اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آگے سے بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی ہی توفیق دے جو کہ دوسروں کے لیے مدد کا باعث ہوں. ہمارا بالکل بھی یہ ارادہ بھی نہیں تھا کہ کسی کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اس طرح کے جو دماغ ہوتے ہیں، شیطانی دماغ، اپنی کرنیاں دوسروں پہ ڈالنے کی کس طرح سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور جن صاحبہ کا یہ ایم تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے پلوشا کے فیملی کے ساتھ، وہ صاحبہ اتنے سکون، اتنے اطمینان میں ہیں. اور اب وہ مطلب ایک کہ آپ اپنے ویل وشر کے روپ میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے بچیں، اور اپنے چینل پر جو ہے وہ کچھ نہیں اس حوالے سے بول رہی. اور بس جس کو یوز کرنا تھا وہ ہو گیا یوز. آگے بھی اگر اس نے اپنی عقل استعمال کرنی ہو تو وہ کرے، یا کوئی اس کو عقل دلوائے. تھینک یو سو مچ. سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں بھی اور ہر ایک کو جو جہاں ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. دوسروں کے لیے بھی آسانیوں کا باعث بنیں، جینے دیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.